अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं नदीम अलवी साहब और इनके साथ तशरीफ फरमा है शाही साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है सियासी और लिसानी तफरके में लिपटा पाकिस्तान, सफरनाक में जिला कोयटा की सैर, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों जनाब नदीम अलवी और शाही साहब के साथ। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। नदीम अलवी साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। हमारी अब ये कोशिश हुआ करेगी कि हम अपने शो में उन दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा दावत दें जो बड़े नामी ग्रामी लोग नहीं होते लेकिन चीजों के बारे में आगे ही रखते हैं। इससे मैं समझता हूं एक फ्रेशनेस मिलेगी व्यूअर्स को, क्योंकि व्यूअर्स तंग आ चुके हैं टॉक शोज में एक ही तरह के कैरेक्टर्स की एक ही गुफ्तगू सुन सुनकर। नदीम अलवी साहब, कहा यह जाता है कि कराची में इस वक्त जो मसला है ये स्टेक होल्डर्स का नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स का बन चुका है, क्या कहते हैं आप? जी आफ्ताब साहब, ये बिल्कुल हकीकत है ये बात कि अब जो स्टेक होल्डर्स का मसला नहीं है, शेयर होल्डर्स का है। कराची के वसाइल पर कब्जा जो है ना वो करना चाहते हैं, उसकी जंग जारी है सिर्फ ये। और जो हर पार्टी है उसने अपने अस्करी विंग बना रखे हैं जिसे बंदूक कमेटी कहते हैं ये लोग। और जो है ये बंदूक कमेटी, जी 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 बंदूक कमेटी कहते हैं, जो टारगेट करती है लोगों को, यानी ये जो मारधाड़। हाँ, मारधाड़ करते हैं ये लोग। एक दौर था कि लोग कहा करते थे कि कराची में अगर आपने अमीर बनना है रातों रात तो रेती बजरी का काम कर लें। क्या करें? रेती बजरी का काम कर लें। अच्छा। तो लेकिन अब जो है वो वहां पर एक और माफिया आ गया, वाटर टैंकर्स माफिया, जो है 6000 रजिस्टर्ड टैंकर चलते हैं वाटर्स के। अच्छा। जो मुख्तलिफ 700 से रुपये लेके 1500 रुपये तक का एक टैंकर बिकता है कराची में। लेकिन अब जो है वो गैर रजिस्टर्ड जो है वो 15000 चल रहे हैं और उनकी जो सालाना जो भत्ता है, जो आमदनी होती है वो 900 करोड़ रुपए होती है। वो कहीं तो जाती होगी ना। अच्छा, उसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिसके पास होती है वो कहते हैं जी जिसके पास सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी वही शहर का मालिक है असल में। तो एक ये भी मसला है। इसलिए पहली जो जंग इनकी हुई थी वो पानी ही मसले पर हुई थी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की, आपको याद होगा कि वाटर बोर्ड का चेयरमैन बदला था, सिराज दुरानी साहब जो वगैरह उनके फटा हुआ था पहला, तो उसी वजह से शुरू हुआ था। पानी कमियाब है वहां पर? हाँ जी, कमियाब पानी है और पानी की कमी इन्होंने खुद पैदा की हुई है, मसनूई कमी है वो। अच्छा। हाँ जी, वो इसीलिए कि पैसा फिर कहाँ से इनके पास आएगा इन लोगों के? ये जो वहां पर आबादी है हाँ, इससे बिल्कुल नाबलद है। नहीं, मालूम तो है लेकिन वो कराची को यरगमाल है, बेचारे शहरी बोलते नहीं है किसी के बात से भी। ये क्या, ये कौन लोग हैं कि ये स्टेक होल्डर्स जिन्हें हम कहते हैं? हाँ, ये 7-8 हैं, 5-6 हैं, कौन लोग हैं? मतलब मेजर फोर्सेस, एक तो एमक्यूएम है, दूसरा एएनपी है, तीसरा मजहबी जमातें हैं, चौथी पीपल्स पार्टी है। और बहुत बेशुमार बन गई। पीपल्स अमन कमेटी है, अब उसके बाद एमक्यूएम हकीकी वाले हैं, उनके इलाके में वो नो गो एरिया है उनके लिए। अब पूरा कराची जो है वो लिसानियत की वजह से तकसीम हो चुका है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ पर मैं भी एक बात करूँगा, थोड़ा आप गौर से सुने आप मेरी बात को। जी जी। ये बच्चाखोरी जो है ये इतनी ज्यादा कराची के अंदर हो गई है कि हमारे मामू, सगा हमारा मामू, उसको बच्चे वाले का फोन आया। अच्छा। उसने कहा जी आप वो बच्चा हमारे पास है, 50,000 रुपये लेके हो। वो 50,000 रुपये लेके दिए, बच्चों को लेकर वापस आया तो वापस रस्ते में उसको याद आओ मेरी तो शादी नहीं हुई है कुछ वो उसके बाद हुआ। लेकिन ये वाली जो बात है इसमें हंसने की कौन सी बात है? ये ठीक है। आप सैदू शरीफ से तशरीफ लाए, बिल्कुल कई साल पहले कराची में। मैंने कभी नहीं कहा मैं सैन फ्रांसिस्को से आया हूँ, सैदू शरीफ से ही आया। आप देखें ना, अब आप मजाक कर रहे हैं, सिर्फ कॉमेडी क्रिएट करने के चक्कर में। आप कसम खुदा यार, आप फिर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपने बड़ी एमक्यूएम के बंदे, आप अल्ताफ हुसैन से पैसा लिया। सर जी ये बंदा पिंड हुंदा सी ते ले लिया टुड्डा सिखांदा हुंदा सी। टुड्डा क्या होती है? सर टुड्डे होती हैं बकरे जो टकरे मारते हैं ना जी। हाँ जी, वो होते हैं। ये गांव में ना लेलियों को टुड्डे सिखाते हैं। लेलियों को क्या होता है? अच्छी खासी हुआ लेला हो लेला कैसी हो लेला ना करे कोई जाए मुझसे या कुर्बान। अच्छा, हमारे साथ बैठे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान बाकायदा एम्बैरस हो रहे हैं कि मेरे साथ किसे बिठा दिया? 5 मिनट ठहरो, उन्होंने भी नचना पड़ा। ये वो सही करे, वो जिनको आप मोजस करें थोड़ी देर बाद यही पिस्तौल निकाल के यही बता मांग रहे होंगे। शक्ल से मुझे बहुत शरीफ आदमी है। अच्छा जी, सैदू शरीफ से आप तशरीफ लाए कई साल पहले, बड़ी मेहनत करके आपने दिन रात पैसे जोड़कर एक अदद रिक्शा खरीदा। अच्छा। और आज पेट्रोल पंप्स और ट्रांसपोर्ट की एक तगड़ी कंपनी के मालिक। ये मेहनत का फल था या किस्मत ने यावरी की या कुछ और था? सर जब ये रिक्शा चलाते थे, जो कस्टमर बैठता था रात को उसको समंदर पे ले जाते थे खुद ही। हाँ जी, खुद ही उसको बाहर बिठा के कनस्तर के साथ नहलाते थे, उससे 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते थे।
دیکھیں آپ غیر بات کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے انسپریشن میرے حکیم صاحب سمندر پہ نہائے 1000 روپے ان کو جرمانہ ہو گیا. وہ کیوں؟ ان کے سب نے نہانا ہوتا، تم بھی ادھر ہی گھس گئے. جب سے حکیم صاحب وہاں نہائے ہیں مچھلیوں کی یادداشت چلی گئی ہے. اچھا ایک بات مجھے اجازت دیں کہنے کی، جب سے آپ سینیٹر ہوئے نا بڑی درستی آ گئی آپ کے لہجے میں. یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ درستی آ گئی، یہ کمار سے کرنا ہوگا. میں تو آپ کو ایک بڑا میں ابھی تک کوئی لفظ ایک لفظ غصے سے بولے آپ کے سامنے، آپ لگے ہوئے سب نے غصہ تو نہیں، تو نارمل بول رہے ہیں. میں نارمل بات کرتے ہو، آپ میری بات نہیں سنو. لگتا ہے ذوالفقار مرزا پٹھان ہو گیا. جی سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھتہ خوری میں ملوث ہیں، دہشت گردی میں ملوث ہیں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ آخر ان کا آبجیکٹو کیا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں بھتہ خور آخر چاہتے کیا ہے. یہاں اتنی دیر سے اس بلڈنگ کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیں ابھی تک نہ فائر بریگیڈ آیا نہ حکومت یہاں پہ دیکھ رہی ہے. ہماری حکومت کے لیے سیکھنے کی بات ہے. پتہ نہیں ہم لوگوں کو ہوش کب آئے گا، ہماری حکومت کیا چاہتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے، کرنا کیا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. کیمرہ مین رفیق احمد کے ساتھ ثانیہ سعید، چیو نیوز، پشاور. سارے اچھرے لائے مینو 70 روپے لائے. حد ادب گستاخ، حد ادب، ادب، حد ادب، ادب، حد ہم سدادہ سلیم ہیں. با خدا یہ صحیح بات ہے. دونوں پیو پت گلاب دے بھی داخل ہو جاؤ، ٹائم نہ روٹی تو ملے گی. اسے نرساں نے آ کے کہنا ہے وے عالم پناہ وے مرے اٹھ کے روٹی کھا ہے. چوبدار جی علی جا مان سنگھ کدھر ہے؟ وہ جیو تو ساڈے چیک لین گیا ہے. ابا حضور تھوڑے تھوڑے آگے نے باقی رہندے، صرف اس کا نہیں آیا بیچارے کا. ہاں تے میرا ہی مان سنگھ گیا. اور لے دا بھی نہیں آیا. انہوں نہ چیک آیا نہ وہ انجیکشن آئے. جیو طاقت دے انجیکشن بھی لوا. پچھلے پروگرام چ دندل پی گئی سی. یار یہ دندل کیا ہوتی ہے؟ یعنی گشی پی گئی. گش گشی اور گاف سے ہے. گش نہیں ہوتا، غش ہوتا ہے. بے وقوف. سارے نے اے ٹی ایم چ کاٹ دیتا، اندروں ایک ہاتھ نکل کے توڑوں پھڑ کے اندر لے گیا. ادھر آ اکاؤنٹ چ ویک تیرے چ ہے کچھ. نہیں ساروں نے بدتمیزی نہیں کی، مجھے چاہ بھی پیا پانی بھی پیا. وہ جڑا ہاتھ آیا. چوبدار جی علی جا منگولیا کے شہر اولن بٹور میں چلے جاؤ. اولین بٹور تہاڈی نانی دا نام ہے؟ ہماری نانی کا محل ہے. اولین بٹو اولین بٹور نہیں بھائی، پتہ نہیں کی بٹور. جنہ مینوں غصہ ہے نا اس عالم پناہ تے، میرا دل کردا میں لمیا پا کے نے تے اولین بٹور تے جُتیاں مارا. عجیب و غریب جے نام دس دے عالم پناہ جڑے اعتزاز حسن نے بھی نہیں پڑھے. چوبدار جی علی جا بنخ بخارے جاؤ. اوے آپ چلا جا ماما، تو لنگڑا ہے، میں تیرے پیو دا نوکر ہاں. روز تو مینوں کہدی ہے نو بھیج دینا، کدی ہے نو بھیج دینا. تو چوبدار ہو اس کے اور کیا؟ پیسے دیتے نہیں انہیں اج تک. ایڈی ایڈی گال کਢ دے دکان والے، تینوں بھی تے مینوں بھی. اچھا جی ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. قدیم حضرات اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی جناب. دیکھیے جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو لوگ ہندوستان سے آئے تھے ان کی تعداد جو ہے اب بڑھ گئی، اور جو لوگ یہاں سے وہاں پر گئے، پختون گئے، پنجابی گئے، سریکی گئے، وہاں پر ان کی بھی اولادیں بڑی ہو گئی. اب نہ اسکول ہیں، کالج ہیں، وہ ہیں جتنے بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ آج تک وہاں پر کوئی بنی ہی نہیں. صاحب وہی آغاز میں ہم نے جیسے کہا تھا کہ یہ سٹیک ہولڈرز سے زیادہ شیئر ہولڈرز ہیں. مسئلہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے کہ وسائل انتہائی قلیل ہیں جی، اور آبادی بڑھتی چلی جا رہی. اگر پراپر پلاننگ ہو جاتی تو یہ آج مسئلہ نہ ہوتا. ان سب کو ان کا حق ملتا. امجد خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کا لباب یہی ہے کہ وسائل کو ایکسپینڈ کر دیا، اضافہ کیا جائے، وسائل میں اضافہ کر دیا جائے، مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے. جی یہ مسئلہ بالکل یہ ابھی کا مسئلہ شروع نہیں ہوا. روشنیوں کا شہر جس شہر کو کہتے تھے اب اندھیروں کا شہر ہے، خون کا شہر ہے، جہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے. اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق اقتدار میں تھا وہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے. جنیجو دور 86 میں جو ہے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام جب آیا، نجکاری شروع ہوئی، وہاں روزگار نہیں ہے. جو پٹھان کچی آبادیوں میں رہتے ہیں وہ پہاڑیوں پہ بنا لیے ہیں، گھر بنائے ہیں، کچی آبادیاں بنائی ہیں، تو وہاں جو ہے نا یہ لاجسٹک کا بھی مسئلہ ہے. گیس لائن پہنچانا،
پانی پہنچانا یہ بھی مسئلہ ہے. جس کو لسانی رنگ دیا جا رہا ہے, مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے, وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن وہاں جو بنیادی مسئلہ ہے معاشیات کا ہے, اکنامک کا ہے. پیور معیشت نظر آ رہی ہے, معیشت جی وسائل, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جب بات ہوتی ہے اس کا تعلق خالصتاً معیشت کے ساتھ ہے. میں ذرا الوی صاحب کے کمنٹس اس پہ لے لوں, کیا کہتے ہیں آپ؟ 12 مئی کے بعد جو ہے نا وہ پختون جو ہے نا وہ ANP ذرا طاقت میں آئی, کیونکہ جتنے بھی پٹھان تھے انہوں نے, چاہے وہ JUIF میں تھے, چاہے وہ مسلم لیگ نون میں تھے یا پیپلز پارٹی میں تھے, انہوں نے اسی میں پناہ سمجھی کہ اجلی میں چل جاتے, پٹھان ہیں سارے. اب تقریباً کراچی کا 90% پٹھان جو ہے وہ ANP میں ہے. آپ کے خیال میں اس مسئلے کا ویسے فوری حل تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے, لیکن 2-3 موٹی موٹی باتیں ان موٹی عقل والے حکمرانوں کو ذرا بتائیے. پوسٹنگز ہے IG سے لے کے کانسٹیبل تک, وہ ساری سیاسی ہوتی ہے. اور وہ بھی جو پولیس والے ہیں وہ اب ان کا یہ ماٹو ہے کہ جناب آپ جو ہے نا وہ کھاؤ پیو پیسہ بناؤ تو کار جاؤ. کہتے ہیں بے پناہ کرپشن ہے ہر محکمے میں, وہ کرپشن ستان بنا ہوا ہے سندھ اس وقت, پورا پاکستان. راز صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ بالکل کرپشن ہے, یہ تو ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو پورے پاکستان میں کرپشن. کراچی میں تو خصوصی طور پہ ایک طرف سٹیک ہولڈرز ہیں, فوری سٹیک ہولڈرز 3-4, دوسری طرف حکومت ہے بدنصیب, اس کی اپنی مصلحت کوشیاں اسے کچھ کرنے دیتی, تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹھیکے پہ دے دیں یہ کراچی کا معاملہ کسی اور ملک کو؟ نہیں جی, اس کا یہ حل ہے. یہ جو بندوق توپ اس کا حل نہیں ہے, رینجر اس کا حل نہیں ہے. یہ تو کب سے چلا آ رہا ہے. میں نے ابھی جنرل ضیاء الحق کے دور کی, وہاں بھی کرفیو لگتے تھے, اس وقت سے بھی جب رینجر واپس جاتی ہے پھر وہی حالات شروع ہو جاتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ وہاں امن کمیٹیاں قائم کی جائیں, لوگوں کو سول سوسائٹی, پڑھے لکھے لوگ زیادہ سے زیادہ آگے آئیں اور رضاکارانہ طور پہ اپنا کردار ادا کریں. اس وقت ملک بلا رہا ہے انہیں. جی وہ بتخوری جو ہے نا وہ یہ ایک بہت بڑا وائرس ہے. سر جی بتہ خوری اور غوطہ خوری یہ دونوں کراچی میں بہت ہیں. بتہ خوری کی بات کر رہے ہو تم, بیچ میں آرام خوری کیوں کر رہے ہو بھائی جان؟ جی جی بس یار خدا کی قسم یار, کیا ہے میں جا رہا ہوں. اچھا آپ جائیں, آپ جائیں. اب میں بات شروع کر دوں, کاغذوں میں شروع ہو جاتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں آپ جائیں سر جائیں, باہر کھڑا تو ایک غلطی معاف کر دیا, ایسا نہیں کروں گا. اس میں کوئی بات ہے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سینیٹرشپ آپ کو صرف اور صرف اسفندیار ولی کی رشتہ داری کی بنا پر. خدا کا بندہ, دیکھو میں ابھی آپ کو کتنا کچھ بتا دیا. میں میرٹ, ہماری طرف میرٹ ہوتا ہے, یہ مسلم لیگ نون نہیں ہے جہاں پر یہ سارا دماد بیٹا بیٹی سب کو عہدے دیتے ہیں. ہمارا کام میرٹ. میں ذرا امجد خان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. خدا کی قسم یاد آپ ٹیلنٹڈ ہیں, میرٹ پہ سینیٹر ہوئے, میرٹ پہ ہوا. اسفندیار کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں, بالکل غلط. بالکل غلط ہے. بالکل غلط. اچھا رک جائیے ذرا, خاموش ہو جائیے. اچھا صحیح ہے, آپ بات تو کروں یار. یہ میں آپ میڈیا والوں سے پہلے ہی بہت سکوں خدا کی قسم. اچھا میں ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, لوگ سمجھتے تھے رکشہ چلاتا تھا, سارا میرا ٹھیک ٹھاک تھا. وہ ایک دن وہ آپ والا آ گیا, وہ بندہ بطخور میرے پیچھے پڑ گئے. وہ آپ کا بندہ نہیں, ایک دن ایک جن جیو کے ساتھ والا, ایک جن. اور کیا, پہلے مجھے کو بتا مانگ رہا تھا, میں ڈرا ہوا تھا. گھر پہ گھنٹی بجے میں باہر دیکھا تو کھڑا. ہم ان کے گھر پہنچے, ان سے ملاقات کی. جب آپ کراچی تشریف لائے اس وقت محض ایک رکشہ تھا, آج ٹیکسٹائل ملز ہیں وہاں. اسی وقت میرے کو بطخور کا فون آ گیا, وہ تیرے پاس اتنا کچھ ہے. میں کہا ہم نے ابھی دیکھا, وہ سہیل وڑائچ کہہ رہا تھا. آپ کو فون آ گیا؟ اور سہیل وڑائچ کو فون آئے گا. سہیل وڑائچ نے آج ڈاکو نے دوڑ لا دینی سی. کیوں؟ ہم ایک دن ڈاکو کے گھر پہنچے. اب اجازت ہے میں امجد خان صاحب کی طرف چلا جاؤں. بات کرو امجد خان صاحب, میں آپ کی طرف واپس نہیں آؤں. میں کون امجد خان صاحب تسی کنڈی لا لو, تسی ادھر رہنا. جی خان صاحب ان کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے. امجد خان صاحب ہمیں کہہ دیں کتنے آدمی تھے. ان میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر اپنا ایک سب لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ان لوگوں کی ایک تنظیمیں بنائیں, ان لوگوں کو ایک دوسرے کے غمی خوشی میں جانا شروع کیا, اور وہاں پر انہوں نے پھر ان لوگوں کی کمیٹیاں بنائیں. اور کمیٹیاں بنانے کے بعد یہ ہوا کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو مر جاتا ہے. پٹھانوں میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اس کو اپنے گاؤں لے جاؤں گا. اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ تو مزدوری کرنے آیا ہے, کراچی میں جوتی پالش کر رہا ہے یا چوکی دارا کر رہا ہے یا مزدور ہے. اب اس کے پاس وہ 30,000 50,000 روپے کا پیسے نہیں ہیں, باڈی لے جانا پروجیکٹ ہے, تو وہ سارا یہ بندوبست یہ کرتے ہیں. واہ واہ واہ. ایک دوسرا ان کا جو دوسری بات ہے کہ اگر کسی کی شادی ہوتی ہے وہاں پر
تو یہ وہاں پر پیسے اکٹھے کر کے ان کو بھی دیتے ہیں. دو تیسرا یہ ہے کہ کسی کوئی آدمی وہاں سے آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے یہاں پر کوئی مزدوری چاہیے, تو یہ اپنے ہی کسی ملنے والے کو دوست کو فون کر کے اس کو نوکری پر لگوا دیتے ہیں. تو وہ تو سارے لوگ ان کے ووٹر بن گئے نا جی, وہیں پر ہی رہتے رہتے. میں سمجھتا ہوں ان تمام خوبیوں کی بنیادی وجہ جی ان کا لوئسٹ سٹراٹا سے تعلق ہے کہ انہیں پتا ہے کہ عام آدمی کے مسائل. الطاف بھائی کی پاپولیرٹی کے پیچھے بھی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے روسا اور عمرہ والا رویہ انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے. ہاں جی, آپ کچھ فرما رہے. جس طرح میری پاپولیرٹی کی انہوں نے بات بتائی ہے, الطاف بھائی کی پاپولیرٹی, اس طرح ان کی جو پاپولیرٹی کی وجہ وہ یہ ہے کہ یہ بولتے خواجہ آصف کی طرح ہیں. وہ جو ہے یہ ان کی بھی جو پالیسی ہے وہ جو ہے یہ ہے کہ یہ کرتی ہے, اور اگر یہ تھوڑا سا اپنے معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کریں تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جو ہے وہ چلیں جی کوئی بات نہیں ہے. دو تلواری چوک جانا کتنے پیسے؟ اچھا, آپ ذاتی طور پر الطاف بھائی کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں, کیسے آتے ہیں؟ ان کے بارے میں ذاتی طور پہ میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں سیاست اپنی جگہ ہے, ویسے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ الطاف بھائی خالی الطاف بھائی نہیں, ہمارا سیاسی اختلافات کیوں کرتے ہیں؟ سیاسی اختلاف تو کرنا پڑتا ہے نا. دیکھو ان کی تقریر کے لیے ہم بیٹھتے ہمیں سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے. دیکھیے یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اگر وہ بات صحیح ثابت ہوئی تو ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے, اور اگر ثابت نہ ہوئی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.